बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाजरीन सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम चिराग हिदायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। और हमने देखा कि किस तरह सरजमीन करबला पर माह मुहर्रम के 5 रोज़ गुजर चुके हैं। ये 5 दिन हमें बताते हैं कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर कदम पर, हर मुश्किल के वक्त हम तमाम के लिए चिराग हिदायत बनकर हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। करबला के हालात पर नज़र डालें तो हमें ये पता चलता है कि किस तरह इब्न ज़ियाद लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, अपने वक्त के इमाम के ख़िलाफ़ भड़का रहा था और लोग दुनिया परस्ती में उसकी तरफ होते जा रहे थे। और यही रुक कर हम तमाम को अपने आप से भी यही सवाल करना चाहिए कि जहाँ आज अगर हम हमारे वक्त के हुसैन की बात करें तो हमारे नफ्स में कौन सी चीज़ है जो इब्न ज़ियाद का किरदार अदा कर रही है कि हम हमारे वक्त के हुसैन तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारी ज़िंदगी में हिदायत के लिए चिराग बनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह सामने आते हैं और करबला किस तरह हम तमाम के लिए एक दर्सगाह बनती है ताकि हम अपने आप को तब्दील कर सकें। ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे हमारी सीरीज़ चिराग हिदायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, जिसमें मुसलसल हमारा साथ दे रही हैं सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सिस्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर, अगर करबला का रुख करें तो हम देखते हैं कि 5 मुहर्रम गुजर चुकी है, 6 मुहर्रम की सुबह नमूदार हो चुकी है। इब्न ज़ियाद कूफा में लोगों को इमाम के ख़िलाफ़ कर रहा है और लोग दुनिया परस्ती में अपने वक्त के इमाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। 6 मुहर्रम को कौन से ऐसे वाक़यात हुए जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि लोग किस तरह भटक जाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक जैसे जैसे तारीख़ें आगे बढ़ रही हैं यकीनन गम में इजाफ़ा होता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चंद अफराद हैं और यहाँ पर लश्कर तैयार किया जा रहा है। हम अगर 6 मुहर्रम की बात करें तो 6 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी जब आती है तो तारीख़ में मिलता है कि इब्न ज़ियाद जो है वो चूँकि मुसलसल, हम अब तक के समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वो मुसलसल लश्कर को तैयार कर रहा था और भेज रहा था। तारीख़ में मिलता है कि इब्न ज़ियाद मुसलसल लश्कर भेज रहा था, यहाँ तक कि 20,000 का लश्कर जो है अब तक के तैयार हो चुका था। और फिर आगे हम अगर देखते हैं तो इनके अलावा छोटे बड़े ये कई लश्कर और भी तैयार कर रहा था। यहाँ तक कि इब्न ज़ियाद ने उमर साद को लिखा कि अब तक, यानी देखिए अभी 20,000 की तादाद और फिर धीरे धीरे वो और बढ़ते बढ़ते फिर 80,000 तक की भी एक रवायत के एतबार से हम देखते हैं कि मिलती है। 80,000 तक का कूफी लश्कर इब्न ज़ियाद कह रहा है कि उमर साद को कि मैंने अब तक के तुझे भेज दिया है। यहाँ पर एक जुमला काबिल गौर है कि कूफी लश्कर यानी 80,000 कूफा वाले। ये कौन से कूफा वाले हैं? वही कूफा वाले कि जिन्होंने हज़ारों की तादाद में इमाम को ख़त लिखे थे और अपनी मोहब्बत का जो है इकरार किया था कि या मौला हम आपकी मुंतज़िर हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी इक़्तिदा में हम आगे बढ़ें, हम आपकी हिदायत पाना चाहते हैं, आपके ज़रिए हिदायत पाना चाहते हैं, हम यजीद से बेजार हैं। ये तमाम बातें करने वाले आज यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। किसके खिलाफ? इमाम के खिलाफ, जिन्हें उन्होंने ही बुलाया। यकीनन उन्हीं इमाम के खिलाफ की जिन्हें खुद ख़त लिख करके इन लोगों ने बुलाया था। और इमाम बारहा ये कहते रहे, हम शुरू से अब तक बात करते चले आ रहे हैं कि हुर के लश्कर से इमाम का मिलना, उस वक्त भी इमाम का यही कहना कि मैं खुद से नहीं आया हूँ बल्कि मुझे बुलाया गया है। यहाँ तक कि इमाम ने ये जुमला कहा था कि अगर कुफा वाले नहीं चाहते हैं तो मैं यहाँ से वापस भी पलट जाता हूँ। ये तमाम तर बातें हम जिक्र कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं 6 मुहर्रम के हवाले से कि 80,000 तकरीबन जो है कूफी लश्कर तैयार हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। फिर आगे एक रवायत ये मिलती है कि इब्न ज़ियाद ने उमर साद को लिखा कि मैंने किसी चीज़ की कमी तेरे लिए नहीं रखी है और बहुत से सवार और प्यादे तेरे पास भेजे हैं, कुछ ऐसे कि जो सवारी इस्तेमाल करके जंग के लिए जा रहे हैं, कुछ पैदल। बस देखो हर सुबह और शाम की खबरें मुझ तक पहुंचाओ। ये इब्न ज़ियाद का एक इंस्ट्रक्शन था उमर साद के लिए कि मैंने कोई कमी नहीं रखी है लोगों को भेजने में, लश्कर को भेजने में, मुझे सुबह और शाम की तमाम तर खबरें पहुंचाना। और फिर इब्न ज़ियाद 6 मुहर्रम से इब्न साद को जंग के लिए बार बार उभारता भी रहा। यानी ये तमाम लश्कर ही भेजने का जो मकसद था वो मकसद ही यही था कि हमें जंग करनी है,
ان لوگوں کو، ان ملعونوں کو جنگ کرنی تھی، جبکہ اس طرف مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بالکل یہ بات واضح آخری دم تک کہ یہ چیزیں ہم تاریخ میں پاتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور بالخصوص کوفہ والوں کے خطوط کی بنا پر آئے تھے۔ جی بالکل ٹھیک۔ جی سسٹر، یہ جو حالات کی ہم بات کریں گے کوفہ کی حالات ہے جہاں پر ابن زیاد تھا۔ اب اگر ہم رخ کریں کربلا کا جہاں پہ عمر ابن سعد تھا، تو اس کی طرف سے بھی کافی سرگرمیاں تھی، یہ بھی اپنی طرف سے کافی چیزیں کر رہا تھا۔ بالکل۔ تو کربلا میں 6 محرم کے کیا حالات تھے، کون سے واقعات رونما ہوئے؟ جی 6 محرم کی تاریخ میں سرزمین کرب و بلا پر ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ 6 محرم کی رات میں جناب خزیمہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں، یعنی یزیدی لشکر میں ہیں خزیمہ، اور وہ امام سے مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے آئے ہیں۔ اور جس وقت آئے ہیں امام کے خدمت میں تو ایک مرتبہ ایک امام کے لیے ان کے دل میں محبت ہے، ایک سافٹ کارنر ہے، تو یہ امام کے خدمت میں عمر سعد کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ 6 محرم کا یہ واقعہ ہے، لیکن خزیمہ نے آ کر کے امام سے بہت ہی ادب و احترام سے عرض کیا کہ آقا آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ امام کا وہی جواب تھا کہ تم لوگوں نے بلایا ہے، تمہارے خطوط مجھے ملے ہیں، تو اس بنا پر میں یہاں پر آنے پر مجبور ہوا اور تمہارے ہی بلاوے پر میں تشریف لے آیا۔ اس کے بعد جو ہے گفتگو تھوڑی طویل ہوئی، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور خزیمہ کے درمیان دونوں کے بیچ میں گفتگو جو ہے ایک لمبی ہو گئی۔ اس گفتگو کا اثر خزیمہ کے دل پر ایسا پڑا کہ امام کا جو عشق اس کے دل میں تھوڑا سا ابھی اٹھا تھا وہ پورے عروج پر پہنچ گیا، اور اس نے اس وقت ہی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب پلٹ کر عمر سعد کے لشکر میں نہیں جانا ہے۔ اب وہاں عمر سعد منتظر رہا کہ شاید اب خزیمہ پلٹیں، لیکن وہاں پر گفتگو طویل ہوئی، اور اس کے بعد یہ ملاقات تمام اس انداز میں ہوئی کہ خزیمہ امام حسین علیہ السلام کے پاس رک گئے اور عمر سعد کے لشکر کی طرف پلٹ کر نہیں گئے۔ جی سسٹر، جہاں ہم بات کر رہے ہیں جناب خزیمہ کی، جس نے امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کی، بات چیت کی اور ان کا دل پلٹ گیا، تو وہیں اس طرح کی کئی ساری گفتگو، کئی سارے کنورزیشن امام حسین علیہ السلام کے عمر ابن سعد سے بھی ہوئے، یزید کی طرف سے جو لوگ آئے تھے، ابن زیاد نے جو لشکر کو بھیجا تھا ان کی طرف بھی امام حسین علیہ السلام نے کئی سارے خطبے دیے، لوگوں کے دل کو پلٹانے کی کوشش کی، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جناب خزیمہ کا دل پلٹ گیا، لیکن باقی لوگوں پر امام حسین علیہ السلام کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس چیز کی؟ بے شک یہ سوال بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سوال میں دراصل ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ کس طرح سے کہ دیکھیے اس دور میں ایسے لوگ تھے، اچھا یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ غیر مسلم تھے، کوئی نان مسلم تھے جو امام سے جنگ کے لیے آئے ہیں، امام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ اپنے آپ کو یہ مسلمان ہی کہنے والے تھے، حالانکہ یہ مسلمان ہم انہیں نہیں مانتے کہ جو فرزند رسول کے قتل پر آمادہ ہو اور جو ان کے ساتھ دغا کرے اور انہیں بلا کر کے اور پھر اس طرح سے بھوکا اور پیاسا انہیں رکھ کر کے اور بے رحمی کے ساتھ شہید کرے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے خدا کی نگاہ میں؟ لیکن بظاہر یہ کہ خود کو یہ مسلمان کہتے تھے، کلمہ گو تھے، رسول کو ماننے والے، اپنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ یہ ممکن کیسے تھا کہ رسول سے محبت کا دعویٰ کریں اور دوسری جانب وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے یہ کہہ دیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جسے اپنے کاندھوں پر بٹھائیں، جن کے لیے کبھی سواری بن جائیں، جنہیں بارہا لوگوں کے سامنے پہچنوائیں، کبھی مباہلہ میں لے جا کر کے، کبھی زیر کسائی یمانی بلا کر کے، یعنی بہت سے مواقع آئے جب اہل بیت اطہار کو، بالخصوص حسنین کریمین علیہ السلام کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچنوائے لوگوں کے سامنے۔ یعنی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے تو کبھی انٹروڈیوس ہی نہیں کیا، ان کی عظمت کو بیان نہیں کیا۔ بے شک بارہا اور تاریخ یہ تمام روایتیں اہل سنت والجماعت کی بھی کتابوں میں اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، اور بہت ہی مشہور و معروف یہ تمام باتیں جو میں نے بھی ذکر کیا چند ایک کا۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو جانتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ قتل امام حسین پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ لوگ، اور بالخصوص جیسا آپ کا سوال کہ ان لوگوں میں عمر سعد، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب امام آئے ہیں کربلا تب سے یہ مسلسل امام سے ملاقات بھی کر رہا تھا، تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، رسول کا چاہنے والا کہہ رہے ہیں، اور یہ عمر سعد کہ جس کے والد کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابیوں میں سے تھے، تو لہٰذا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ساری ملاقات ہوئی نا، بی بی خزیمہ کی تو ایک ملاقات، بالکل بالکل، تو اتنی ملاقاتوں کے بعد اگر کہیں پر کچھ کمی
کمی تھی تو وہ پلٹ جانا چاہیے، انہیں یزیدیوں کی طرف سے عمر سعد کو پلٹ جانا چاہیے اور مولا حسین کی طرف آنا چاہیے. لیکن یہ ملعون اس کے دل میں جو کج تھا وہ تھا دنیا پرستی کا معاملہ، کہ وہ دنیا پرستی دل میں اس طرح سے گھر کر چکی تھی کہ جسے اس نے فضیلت بخشی اور اس نے دوسری جانب رسول اللہ کی آل پر ظلم کرنے سے یہ گریز نہیں کر رہا ہے. اچھا دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ملاقاتیں کر رہا ہے اور بہت ہی پیار محبت سے بھی سمجھا رہا ہے، لیکن اس میں کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں بہت محبت امام کے لیے آ گئی ہو. نہیں، اگر محبت ہوتی تو امام کے قتل پر آمادہ کیسے ہوتا، بندش آپ کیسے کرتا، امام کو بے رحمی سے قتل کیسے کرتا، یہ تمام چیزوں پر یہ آمادہ تیار تھا. اس کے معنی محبت نہیں تھی، بلکہ یہ آسانی کے ساتھ اور جلد از جلد معاملہ ختم کر کے اپنی حکومت رے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ حکومت رے پر اس کا کوئی حق تھا ہی نہیں. امام نے واضح کہہ دیا تھا کہ تجھے وہاں کی گندم بھی نصیب ہونے والی نہیں، اور اس ملعون نے یہاں پر ہنس کر یہ جملہ کہا تھا کہ میں جو پر گزارا کر لوں گا، لیکن وہ نوبت بھی نہیں آئی کہ جو بھی اس ملعون کو ملتا. تو یہ سوال دنیا پرستی ایک اہم فیکٹر ہے کہ یہ بار بار بھی امام سے ملاقات کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا قلب نہیں پلٹا، اور وہاں خزیمہ کا دل کہ اس میں مولا حسین کے لیے جو عشق محبت تھی وہاں پر دنیا پرستی نہیں تھی. اگرچہ یہ کہ یہ لشکر میں آ چکے تھے، لیکن جب مولا کی طرف آئے ہیں اور ملاقات ہوئی ہے تو دل اب پوری طرح سے مولا کی طرف پلٹ چکا تھا. یعنی یہ دنیا پرستی. یہاں پر میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گی خواہر نیلم، کہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ دنیا پرستی ہی وہ معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ شروع سے اذیتیں پہنچی ہیں. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم دور دیکھیں تو وہ دنیا پرست افراد کے جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو رسول کے صحابہ ہیں، ہم رسول سے عشق کرنے والے ہیں، رسول سے ہمیں بہت محبت ہے، اور جب اچھا معاملہ رہتا تھا تو رسول کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اگر مشکل آتی تھی تو رسول کو میدان میں بھی تنہا چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے. تو کیا چیز تھا وہ معاملہ، کیا تھا وہ ریزن، کیا تھا وہ دنیا پرستی تو تھی کہ دنیا سے اتنی محبت تھی کہ جب یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا نہیں مل رہی ہے، جان ہی چلی جائے گی، یہ جو ہے خوف پیدا ہوا تو رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، پلٹ گئے. پھر یہی ایسے افراد کی دنیا پرستی کی ہم دوسری مثال دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بارہا فرماتے رہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جناب زہرا کے بارے میں تمام تر فرقے یہ تو متفق ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ کی پیاری عزیز بیٹی تھی جناب فاطمہ الزہرا. تو اب اسی بیٹی کو اگر کچھ تحفے میں والد دے دے، اور بعد رسول عربی یہ دنیا پرستی ہی تھی لوگوں کی کہ جنہوں نے جناب زہرا کے حق کو چھینا، اس حق پر قبضہ کیا، غاصب بن گئے، حتیٰ کہ دختر رسول عربی آ کر خود یہ کہتی رہیں کہ میرا حق بنتا ہے، اس پر ثبوت، گواہیاں سب کچھ پیش کیے، وہ تحریر، وہ نامہ، جبکہ انہیں کسی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جنہیں اللہ صدیقہ کہے، جنہیں خداوند عالم طاہرہ کہے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ اپنی سچائی کی. لیکن انہوں نے وہاں پر اسی دنیا پرستی کی لالچ میں جناب صدیقہ طاہرہ سے بھی گواہی طلب کی، آپ نے اسے بھی پورا کیا، لیکن پھر بھی یہ دنیا کی لالچ میں اس گواہیوں کو بھی جھٹلاتے رہے، انکار کرتے رہے. دنیا پرستی کی پھر مثال ہم آگے بڑھ کر کے پاتے ہیں کہ جناب زہرا اسی طرح سے اس دنیا سے رخصت ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ ہوئی، حتیٰ کہ مولائے امیر یہ دنیا پرستی ہی تھی، دنیا کی لالچ ہی تھی کہ لوگوں نے بعد رسول عربی اس آقا، اس مولا کو تنہا کر دیا کہ جن کا ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ نے غدیر میں کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. ہر ایک جانتا ہے اس بات کو، اس اعلان کو، لیکن ابھی رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہیں ہونے پایا. اور دنیا کی لالچ اس قدر تھی کہ اس میسج کو، اس عظیم پیغام کو بھلا دیا گیا، غدیر کو ہی بھلا دیا گیا. اور بلکہ یہ جملہ غلط نہ ہوگا کہ یہ انکار غدیر کا نتیجہ تھا جو کربلا واقع ہوئی ہے. تو یقیناً یہ دنیا کی لالچ، مولائے امیر کو ان کے منصب پر آنے نہیں دیا گیا. اور جب مولائے کائنات کو ان کا یعنی حکومت ملی ہے، ظاہری حکومت مل گئی، اس وقت بھی لالچ دنیا کی اتنی تھی کہ مولائے امیر کو 4 سال سے زیادہ حکومت کرنے نہیں دی گئی اور آپ کو شہید کر دیا گیا. دنیا کی لالچ تھی. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، یہ مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے قیام کر رہے ہیں، جن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، دشمن سے سامنا کرنے کے لیے ڈٹ کر لڑنے کے لیے آمادہ ہیں، وہ افراد ہی امام حسن مجتبیٰ کا ساتھ چھوڑ رہے تھے. اور پھر سازشیں یہاں تک حسب دستور دگا دیا گیا. بالکل.
اور حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کو تنہا ترین سردار بنا دیا گیا، بالکل تنہائی کا عالم کس طرح سے لوگوں نے چھوڑا ہے، تنہا کیا ہے. اور پھر یہی روش اختیار زمانے کے ان بے وفا لوگوں نے اس وقت بھی کی جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا. یعنی یہ دنیا کی لالچ تھی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی، کہ امام کو بلا کر کے اور پھر دنیا جب ملنے لگی اور یہاں پر یزید نے خزانے کے منہ کھول دیے اور وہ درہم و دینار سونا بانٹنے لگا تو اپنی تلواریں دے دی ان لوگوں نے اور سونا لے لیا اور امام کے مخالف ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو یہ دنیا پرستی تھی کہ جس کی وجہ سے عمر سعد کئی بار مل کر بھی امام سے اس کا دل نہ پلٹا اور خزیمہ ایک ملاقات میں چونکہ وہاں پر دنیا پرستی نہیں تھی امام کی طرف آ گئے. اور دوسری چیز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ حرام غذا بہت بڑا معاملہ رہتا ہے حرام غذا کا. اگر انسان کے شکم میں حرام غذا موجود ہے یا وہ جو روزی کما رہا ہے وہ ذریعہ حرام ہے. ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تو بہت خیال کرتے ہیں کوئی حرام غذا کھاتے ہی نہیں ہے، لیکن اب ہم غور کریں جس ذرائع سے رزق ہمیں مل رہا ہے، جو بھی رزق کا ذریعہ ہے ہمارا، کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ حرام طریقہ ہے کسی کا حق مار کر کے یا کسی کی چیزیں لے کر کے غصب کر کے یا کسی ایسے جاب یا بزنس میں جو حرام ہے جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا اور اس کے ذریعے جو ملنے والی کمائی ہے وہ بھی حرام ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ حرام چیزوں کا اثر تھا کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو لشکر ہے امام اپنے آپ کو بار بار پہچانوا رہے ہیں. کیا لوگ پہچانتے نہیں تھے؟ یقیناً پہچانتے ہیں کہ یہ فرزند رسول عربی ہیں، ہر چیز سے واقف ہے، عظمت سے واقف ہے، مقام سے واقف ہے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں پر تالے. تو یہ حرام غذا آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ جب بڑی آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہم کمپرومائز کرتے نہیں، ہمارا بچہ اسکول کالج جا رہا ہے یا آفس جا رہا ہے تو وہاں پر دستیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا کچھ بھی تم کھا لو، کیا ہے اتنا چل جاتا ہے. نہیں، وہی چیزیں پھر آگے چل کر اثر کرتی ہیں کہ اچھائیوں کا اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا. یہاں پر میں ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو بہت سی کتابوں میں ہے اور گناہان کبیرہ جلد اول کی صفحہ نمبر 806 پر بھی موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے پیٹ میں حرام مال کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے تو وہ اس کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد آسمان اور زمین کے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. حرام غذا، حرام طریقے سے حاصل کی گئی غذا یا پھر حرام غذا جب پیٹ میں گئی تو وہ شکم کا حصہ بن گئی. اب جب وہ شکم کا حصہ بن گئی تو فرشتوں کی لعنت کا وہ حقدار وہ انسان ہو جاتا ہے. تو اب جب جس پر فرشتے لعنت بھیجیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان فلاح پائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کربلا جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں. اب آگے یہ نہ ہو جائے، خدا نہ کرے کہ اگر اسی حرام غذا کے سائے میں ہم اپنی زندگی کو پروان چڑھاتے رہیں، جب امام وقت کا ظہور ہو اور امام صدا دیں اس وقت یہی حرام غذا ہوگی جو لبیک کہنے نہیں دے گی. بالکل ٹھیک. اور یہ بات ہم تمام ویورز کو سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم مجلسوں میں جاتے ہیں اور کوفہ کا ذکر اور کوفیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں نا کہ کیسے انہوں نے امام کو دغا دے دیا، امام کا ساتھ نہیں دیا. تو وہیں آج ہمیں اپنے آپ کو اسی فرش عزا پر بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے وقت کا حسین ہمیں پکارے گا تو کیا ہمارے دل اتنے پاک ہے؟ کیا ہماری جو غذا ہے، جو ہماری انکم ہے وہ اتنی پاک ہے کہ وہ ہمارے اور ہمارے وقت کے امام کے بیچ میں نہیں آئے گی؟ اور اگر نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم کچھ غلط کر چکے ہیں، تو یہ فرش عزا ہم تمام کے لیے ایک بہترین موقع ہے پروردگار عالم سے امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے وسیلے سے معافی مانگنے کا اور ایک نئی شروعات کرنے کا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.